सब्सक्राइब कीजिए। मुझे एक बात याद आई, बुढ़ापे में बहुत रोना आता है लोगों को, लेकिन सब अपना किया हुआ बोते हैं। हलाल खिलाया तो कभी औलाद बेवफा नहीं होगी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम जुनैद था। ये जुनैद सैयदुत ताइफा नहीं, जुनैद बगदादी नहीं, ये दूसरे बुजुर्ग हैं जुनैद। उनका नाम भी जुनैद था। बहुत बड़े वली थे। बड़े बड़े औलिया उनके पास तसव्वुफ और सुलूक की तालीम लेने के लिए आते थे। महफिल सजी हुई थी, खिताब हो रहा था। अवाम का मजमा नहीं बल्कि औलिया का मजमा था। बच्चे करीब ही गेंद खेल रहे थे, गेंद उड़ी और औलिया अल्लाह की महफिल में आ गई। जब औलिया अल्लाह की महफिल में आई तो क्या हुआ ये कि सारे बच्चे डर के मारे छुप गए कि हमारी गेंद औलिया अल्लाह की महफिल में चली गई। लेकिन उसी बुजुर्ग का बच्चा, उसने कहा खेल क्यों बंद हो गया? तो कहा कि गेंद अल्लाह वालों की महफिल में चली गई, हिम्मत नहीं है गेंद लाने की। और कहा कि बस इतनी सी बात है। दौड़ते हुए आया, बगैर सलाम किए हुए घुसा, गेंद लिया, दौड़ते भागते चला गया। कोई किसी की परवाह नहीं। बड़े बड़े औलिया पे सन्नाटा छा गया। दिलों में ख्यालात की दुनिया जन्म लेने लगी, दिलों में ख्यालात की दुनिया परवरिश पाने लगी। और ख्याल आते थे, इतने बड़े वली का बेटा इतना गुस्ताख और बेअदब, जो औलिया को तालीम देता हो, उनका बेटा सलाम की सुन्नतें नहीं जानता। वो बुजुर्ग साहिब कश्फ थे, साहिब हाल थे। दिलों के सवालात पढ़ लिए जो चेहरे से आया थे। एक सनसनी खेज जुमला कहा जिसने महफिल को और हैरत और इस्तिजाब में डाल दिया। फरमाया, लोगों, इस बेगुनाह बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा और मेरी बीवी का है। कसूर मेरा और मेरी बीवी का है। लोगों की हैरत और बढ़ गई। इतने बड़े वली का क्या कसूर हो सकता है? इतने बड़े वली का क्या कसूर हो सकता है? इनकी पारसा हमेशा रोजे से रहने वाली औरत का क्या कसूर हो सकता है? हिम्मत न थी सवाल करते, खुद ही जवाब दिया, दरअसल बात यह है कि मेरे घर में कई दिन से फाके पे फाके हो रहे थे। किसी चाहने वाले को, मानने वाले को पता चला कि मेरे घर के अंदर फाके पे फाके हो रहे हैं। आधी रात गुजरी, दरवाजे पे दस्तक हुई। दस्तक के बाद हमने दरवाजा खोला तो एक चाहने वाला खाना लेकर खड़ा था। हमने खाना लिया। चूंकि भूख की इतनी शिद्दत थी, कई दिन का फाका था, हमने ये तहकीक भी नहीं किया कि ये खाना हलाल जगह से आया है कि हराम जगह से, जिसको मुश्तबा कहते हैं, आपकी जबान में डाउटफुल जिसको कहते हैं, मशकूक खाना। हराम नहीं, हराम नहीं, मशकूक पे हराम का हुक्म नहीं लग सकता। हराम नहीं, मशकूक, डाउटफुल खाना बगैर तहकीक के हमने खाया। और जब पेट में खाना गया तो दिल में ख्याल आया कि वजीफे ज़ौजियत अदा करना चाहिए। हमने अपनी बीवी से मुलाकात की। मुश्तबा और मशकूक खाना पेट में डालने के बाद जब बीवी से मुलाकात की और वजीफे ज़ौजियत अदा किया तो ये बच्चा उसी दिन अपनी माँ के पेट में आया, इसलिए बेअदब पैदा हुआ है। इतना बड़ा वली अगर डाउटफुल खाना खा ले तो उसके घर में बेअदब बच्चा पैदा होता है। जो हराम निगल रहे हैं उनके घर में बाअदब बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? आप समझते हैं कि जलसों से जिंदगियां बदलती है, सिर्फ जलसे जिंदगी नहीं बदलते। जब तक के माओ की गोद की शराफत औलाद को नहीं मिलती। ये बात भी कह दूं, जलसों में सुधरने वाला कभी कभी उसका कदम फिसल सकता है, लेकिन मां की गोद में जो सुधरा हो उसका कदम कभी नहीं फिसल सकता। ये फर्क है। जलसों से भी सुधार आता है, खिताबात से भी सुधार आता है, लेकिन खिताबात को सुनकर सुधरने वाले के अंदेश, यकीनी बात नहीं कि अंदेशा है कदम फिर फिसलेगा।
لیکن جو ماں کی گود کی تربیت سے سنورے گا اس کے بگڑنے کے چانسز نہیں ہوتے، پھر اس کی زندگی کی بات ہی کچھ اور ہوتی۔ ایک بات تو مجھے اور یاد آئی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، ہزاروں اولیاء محدثین جن کے شاگرد ہیں، ان کے بیٹے کا محبوب مشغلہ تھا کہ جو لوگ پانی بھر کر مشکیزہ اپنی پیٹھ پہ لاد کے لے جاتے تھے، وہ پتھر اور تیر مار کر کے مشکیزہ پھوڑ دیتا تھا، پانی گر جاتا تھا تو ہنستا تھا، تالیاں بجاتا تھا۔ لوگ شکایت نہیں لاتے تھے، بہت بڑے ولی کا بیٹا ہے، بہت بڑے بزرگ کا بیٹا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اللہ والوں کے گھر میں بھی کچھ بگڑے ہوئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو چھوٹی موٹی غلطیوں کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیوں کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بگڑوں کے یہاں اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ کرم فرما دیتا ہے، یہ بھی بات ہے۔ لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار کی بات ہے۔ لوگ شکایت نہیں لاتے تھے۔ ایک دن ایک جرات مند آدمی غریب کا اس نے پھوڑ دیا مشکیزہ، وہ روتے ہوئے آئے اور اس بزرگ سے کہا، مجھے نام بھی یاد ہے لیکن نام نہیں لے رہا ہوں ادب کی وجہ سے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے محدثوں کے استاد ہیں، نام لوں گا تو آنکھیں پھٹ جائے گی آپ کی، لیکن اس لیے نام نہیں لیتا، اس لیے کہ خوبیاں بیان کرنے کے لیے نام لینا چاہیے۔ اس بزرگ کا کیا قصور تھا؟ اولاد بگڑی ہوئی پیدا، ان کا کیا قصور تھا؟ لیکن سنیں، عبرت حاصل کریں۔ مشکیزہ پھوڑ دیا، مذاق اڑایا، وہ غریب روتے ہوئے گھر آیا، اس نے کہا، حضرت آپ کے بیٹے نے میرا مشکیزہ توڑ دیا، میرا ہی نہیں، پانی بھی ضائع کر دیا، اتنی محنت سے میں دور سے لا رہا تھا، مجھ غریب کا پانی ضائع کر دیا اس نے، اور میرا ہی نہیں، بہتوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے، آپ کے ادب میں کوئی آپ کے پاس نہیں آتا۔ بزرگ نے کہا، بیٹھو، آپ بیٹھو۔ گھر کے اندر گئے، بیوی کو کہا، سچ بتانا، جب یہ تیرے پیٹ میں تھا تو نے کیا قصور کیا تھا؟ میری ماں اور بہنوں دھیان سے سنو، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتی ہو تو دھیان سے سنو، اور یہاں سے کچھ بدل کر کے جاؤ۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کی راحتیں ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بزرگ نے کہا، سچ بتا، تو نے کیا قصور کیا تھا جب یہ تیرے پیٹ میں بچہ تھا؟ بیوی نے کہا، میری پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے، میرے سرتاج، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ فرمایا، تجھے چند گھڑیوں کا موقع دیتا ہوں، اگر تو نے اپنا قصور مجھے نہ بتایا تو پھر میں تجھے کڑی سزا دوں گا۔ خود بھی غور کرنے لگے، مجھ سے کیا ہوا تھا؟ پوری زندگی مراقبے میں لے لی، کوئی قصور نہ نکلا۔ اس بندے کو نیا مشکیزہ منگا کے دیا، پرانا بھی دیا پھٹا ہوا، اور ساتھ میں حلوہ بھی کھلایا۔ اس نے کہا، یہ پرانا مشکیزہ، نیا اور حلوہ کیوں؟ فرمایا کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو کہا گیا کہ حلوہ کھا لیا کرو، اس سے دل کی ٹوٹنے کا کچھ اثر ختم ہو جاتا ہے، حلوہ فرحت بخشتا ہے، اس لیے یہ حلوہ لے اور جا۔ بیوی کے پاس پھر آئے، بولو کیا قصور کیا تھا؟ بیوی نے کہا، یاد آیا۔ کہا، کیا یاد آیا؟ کہا کہ یہ یاد آیا، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں ماں بننے والی تھی، تو ایک قافلہ ہمارے شہر سے بصرہ سے گزر رہا تھا، وہ بزرگ بصرہ کے تھے، بصرہ سے قافلہ گزر رہا تھا، بصرہ سے قافلہ گزر رہا تھا، ان کے پاس انگور کی پیٹیاں تھی، انہوں نے سوچا قیام مسجد میں کریں گے، لیکن یہ انگور رکھے کہاں، انگور کی پیٹیاں رکھے کہاں؟ تو انہوں نے سوچا کہ ہم سے زیادہ امانت داروں کا، پرہیزگاروں کا کوئی گھر نہیں ہے، تو انہوں نے انگور کی پیٹیاں ہمارے گھر میں رکھی، اور انہوں نے قیام مسجد میں کیا، چونکہ میں مراد سے تھی، اور جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو کھٹی مٹھی لذیذ چیزیں کھانے کا اس کا من چاہتا ہے، تو اس عورت نے کہا، اس بزرگ کی عورت نے، کہ حضرت یہ ہوا، میں نے سوچا کہ ایک انگور نکال کے کھا لوں، میرا دل انگور کھانے کو چاہتا تھا، اور اگر میں انگور خریدتی تو اپنے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، انگور نکال کے کھاتی تو چوری ہو جاتی، چوری کا انگور کھانا حرام، خریدنے کے لیے پیسے نہیں، تو میں نے سوچا انگور کی لذت بھی مل جائے، چوری کا وبال بھی نہ آئے،
تو میں نے سوئی لی, سوئی لے کر انگور میں چبویا اور سوئی کے ناکے پر جو انگور کا رس آیا. اب آپ اتنا سوچنا کہ انگور کا رس سوئی کے ناکے پہ کتنا آیا ہوگا. سوئی کہتے کسے ہیں؟ سوئی کے ناکے پہ انگور کا رس آیا. وہی انگور کا رس میں نے منہ میں لگا کر کے اس کی لذت چکھ لی. اسی سوئی کے ناکے پر جو انگور کا رس آیا تھا, بلا اجازت مالک اس کی لذت کو حاصل کرنے کی نحوست ہے کہ یہ بچہ ایسا بدبخت پیدا ہوا کہ یہ لوگوں کے دل دکھاتا ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, لوگوں پہ ظلم کرتا ہے. مجھے بتاؤ میری بہنوں, انگور کے ناکے پر انگور کی سوئی کے ناکے پر انگور کا رس اجازت کے بغیر آ جائے اور اس کو منہ پہ رکھ لے تو ولی کے گھر میں ظالم و جابر بیٹا, لوگوں کا دل توڑنے والا, لوگوں کو ستانے والا, لوگوں کو پریشان کرنے والا پیدا ہو رہا ہے. تیسری چیز, ان کی تعلیم پر توجہ دو, انہیں جاہل مت رکھو, ان کی تعلیم پر توجہ دو. اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں یہ پڑھ لکھ کے کرے گا کیا, نوکری تو ملتی نہیں. ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے, ہمارا مذہب نوکر بنانے نہیں آیا, ہمارا مذہب ہمیں جو ہے تعلیم یافتہ بنانے کے لیے آیا ہے. تو اپنی اولاد کو تعلیم دو. لیکن آج تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں, وکیل بنا رہے ہیں, ٹیچر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں. کیا ہم نے دیندار بھی بنایا؟ ڈاکٹر بھی بناؤ, وکیل بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, انگلش میڈیم اسکول میں بھی داخلہ کراؤ, لیکن پہلے اسے قرآن پڑھاؤ. قرآن پہلے اسے قرآن کی تعلیم دو. بچوں کو سلاتے وقت کتے بلی کی کہانیاں مت سناؤ, بچوں کو سلاتے وقت کربلا کی داستان سناؤ. بچوں کو سلاتے وقت صحابہ کی داستان سناؤ. بچوں کو سلاتے وقت مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے واقعات سناؤ. بچوں کو سلاتے وقت صحابیات کی زندگی سناؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرو. آپ ماحول ساز کا نام عورت ہے, ماحول بنانے والی کا نام عورت ہے, ماحول بدلنے والی کا نام عورت ہے, ماحول کریٹ کرنے والی کا نام عورت ہے, ماحول میں بہ جانے والی کا نام عورت نہیں ہے. آپ وہ ہیں, آپ ماحول بدل سکتی ہے, آپ حالات بدل سکتی ہے, آپ نسلوں میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے. ممکن ہے کوئی عورت نے انقلاب نہ پیدا کیا ہو, لیکن ہر انقلابی کو جنم دینے والی کا نام عورت ہے, ہر انقلابی کو بنانے والی کا نام عورت ہے, ہر انقلابی کو پرورش کرنے والی کا نام عورت ہے. عورت نے ٹیپو سلطان کی طرح جنگ کی ہو یا نہ کی ہو الگ عنوان ہے, لیکن ٹیپو سلطان کو جنگ کرنے کے قابل بنانے والی کا نام عورت ہے. عورت نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرایا یا نہیں لہرایا یہ الگ عنوان ہے, لیکن جس نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے صلاح الدین کی تربیت کرنے والی کا نام بھی عورت ہے. عورت نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی یا نہ پڑھی یہ ایک الگ عنوان ہے, لیکن جس غوث الاعظم نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے یہ جذبہ دل میں پیدا کرنے والی کا نام عورت ہے. اچھی طرح سے یاد رکھنا, عورت نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا یا نہ پڑھایا یہ ایک الگ عنوان ہے, لیکن جس معین الدین چشتی نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے یہ تاثیر پیدا کرنے والی کا نام عورت ہے. جب سرکار غریب نواز نے ہندوستان کی سرحد پہ قدم رکھ کر 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا, اتنے خوش ہو گئے میرے خواجہ. خط لکھا, خط, امی اللہ نے میری زبان میں اتنی تاثیر دے دی کہ 5 لاکھ لوگ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے, ابھی میں ہندوستان پہنچا بھی نہیں ہوں, سرحد پہ ہوں. اور ماں کے خط کا جواب ان کا انتظار کرنے لگے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی والدہ ہندوستان آنے سے پہلے پردہ فرما چکی تھی, لیکن بعض نے یہ لکھا بھی ہے. لیکن چونکہ بات عبرت کی ہے, محققوں کا کام محقق جانے, اپنا حال مولانا روم کی طرح ہے, اصلاح کے لیے جو بات مل جائے اسے پیش کر دیا جائے. سرکار غریب نواز کی امی کا خط آیا, معین الدین یہ جو تیری زبان میں تاثیر ہوئی ہے نا, یہ مت سوچ کہ یہ تیرے کسی عمل کا نتیجہ ہے, دراصل اس میں کردار تیری ماں کا ہے.
میں نے تجھے بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا. یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ خدا نے تیری زبان میں اتنی تاثیر عطا کی کہ 5 لاکھ کافر سرحد پہنچتے پہنچتے تیرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. میری بہنوں یہ ماں کا کردار ہے. اب ماں کا کردار ایسا ہو کہ وہ باوضو رہے. آج تو ماؤں کو وضو کرنا نہیں آتا. چھلے اتنے تنگ پہنتی ہے کہ ان کا وضو بھی نہیں ہوتا. نک پالش لگا کر اتراتی پھرتی ہے, غسل بھی نہیں اترتا. نک پالش اگر لگی ہوئی ہے نا ناخنوں پر تو غسل فرض ہوگا تو اترے گا بھی نہیں, ناپاک پڑی رہو گی. اور حضور فرماتے ہیں جس گھر میں جنبی اور کتا ہو تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب آپ بتائیں جو ماں خود پاک نہ ہو وہ پاکوں کو کیسے جنم دے گی؟ جس ماں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہو وہ ماں اپنی اولاد کو وضو کرنے کا طریقہ کیسے سکھائے گی؟ ایک بات نہیں ہے, ہزاروں باتیں ہیں, لیکن ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس عنوان پر پھر کبھی گفتگو ہوگی کہ ماں کو مزید کس طرح اولاد کی تربیت کرنا چاہیے. اگر اولاد کی تربیت کے حوالے سے مزید مضامین آپ کو چاہیے تو ایچ ڈی آئی چینل پر ہمارے امیر محترم حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کے خطابات اولاد کی تربیت کے حوالے سے موجود ہیں. حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ اعظمی کے بیانات اور خطابات بھی موجود ہیں. آپ علماء اہل سنت کے خطابات کو سنیں اور اپنی اولاد کی صحیح طور پہ تربیت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے. آخری میں ایک بات کہہ دوں اور بالکل بات ختم کر دوں. یہ بھی ایک بات ہے, اولاد کو نیک بننے کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی رہو. اس لیے کہ آپ نے تربیت بھی کر دی, حلال بھی کھلا دیا, سب کر دیا. لیکن اگر غرور ہے نا کہ میری تربیت سے نیک ہی بنے گا تو ایسا نہیں ہے. 1000 تربیت کے باوجود بھی کبھی کبھی اولاد بگڑ جاتی ہے. کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت نہ کی؟ یہ بھی تو ایک امتحان کی بات ہے نا, آزمائش کی بات ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرو, اللہ ہماری تربیت تو ہم نے کر دی لیکن اگر تیرا کرم شامل حال ہے تو ہماری اولاد نیک ہوگی. تو اس کی بارگاہ میں رو, گڑ گڑاؤ, دعا کرو اللہ آپ کی میری ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے. صرف اولاد ہی کو نہیں بلکہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو نیک بنائے, قیامت تک ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنائے. آئیے سچی توبہ کریں. ابھی آپ جائیں گی نہیں بلکہ آپ یہاں رکیں گی اور ذکر بھی ہوگا اور انشاءاللہ تصور مدینہ میں رقت انگیز دعا بھی ہوگی. آپ دعا میں بھی شریک رہیں. اور آج جس مدرسے کا فیض مصطفیٰ للبنات ہمارا جو ادارہ چلتا ہے سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام, بچیوں کی رضا پوشی ہوئی, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان بچیوں کو صرف سند یافتہ عالمہ نہ بنائے بلکہ اللہ ان کے دلوں کو خشیت عطا کر کے اپنی طرف سے علم کی سند عطا فرمائے اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی سند سے اللہ ان کو مالا مال فرمائے. اور ہم سب کو اللہ خشیت ربانی کا ہمارے دلوں کو خشیت ربانی کا گنجینہ بنائے. ہمیں اللہ پارسائی عطا کرے, آنکھوں کو حیا عطا کرے, کانوں کو حیا عطا کرے. اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. گھر کی خواتین کو اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. زیور سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عبادت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.